बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज हमारे साथ एक अहसास शख्सियत हैं जिनका ताल्लुक़ सिर्फ अभी तो तालीम के साथ है, लेकिन तालीम से पहले वो हमारी ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा रहे और 21-22 ग्रेड तक उन्होंने तरक्की पाई और बहुत ही शानदार ब्यूरोक्रेट थे। सच्ची बात यह है कि इस तरह के लोग हमारी ब्यूरोक्रेसी में कम हैं और शायद इसी वजह से उनका लगाव भी था। वो एजुकेशन की तरफ आना चाहते थे और इन्होंने रिटायरमेंट के बाद महकमा तालीम से रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस जो है वो ज्वाइन किए। 2015 में शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को ज्वाइन किया और उस वक्त से लेकर अभी वो इस ज़ैबिस्ट कैंपस के हेड हैं और आप समझ गए होंगे मैं किसका तारुफ़ कराना चाह रहा हूँ। खुसरो बख्तियार ख़ान खुसरो परवेज़ ख़ान हमारे साथ हैं। वो उनसे हम आज पूछेंगे कि उनकी लाइफ और उसके साथ लाइफ के साथ जो एक सफ़र रहा और आजकल जो तालीम में उनकी खिदमात हैं वो क्या कर रहे हैं, उनकी ज़ैबिस्ट इंस्टीट्यूट क्या कर रहा है, उसके मुतालिक पूछेंगे। सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच सर गिविंग अस टाइम। जो सच्ची बात है, आपको तो पुराना मैं जानता हूँ, आप मेरे बॉस भी रहे और आई एम प्राउड ऑफ दैट कि आप इट्स अ प्लेजर सर। सो नाइस, मिलना ही बहुत अच्छी बात थी सर। सेम हियर सर, प्रोग्राम के लिए मदऊ किया तो बहुत शुक्रिया। यू हैव ऑलवेज बीन वेरी काइंड। सर, स्टार्ट थोड़ा सा लाइट उससे करेंगे। ये जो खुसरो परवेज़ है इसकी तो बड़ी हिस्ट्री है। आप एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में ज़ाहिर है आपके वालिदैन ने नाम रखा, तो इसका ताल्लुक़ वो कहते हैं कि बादशाहों के साथ था और बादशाहों के साथ साथ शीरी फरहाद का भी जिक्र आता है तो ज़रा इसका कोई थोड़ा सा बैकग्राउंड हमें भी बता दीजिएगा नाजरीन के लिए। जी, ऐसे है कि मेरी जो फैमिली है इसका ओरिजिनल ताल्लुक़ गज़नी से है। अच्छा। तो गज़नी में अब ये जितने भी उसके साथ मुल्का इलाके हैं, स्पेशली हमारा आगे से बॉर्डर ईरान के साथ मिलता है, सिस्तान कहलाता था, उसके साथ मिलता है। तो वो हिस्टोरिकली वहाँ पर वो जो ये नाम जो है वो बड़े प्रेवलेंट हैं। तो उसी मुनासबत से उन्होंने फिर मेरा ये नाम जो है वो रखा। बेसिकली उसी फैमिली से आपका ताल्लुक़ है? मेरा ओरिजिनली जो है वो गज़नी से जो ताल्लुक़ है। ओके। और उन्हीं फैमिली से हमारा ताल्लुक़ है। ओके। तो सर, आपके ज़िंदगी में भी कोई शीरी आई, कोई फरहाद के किस्से बने? वो शीरी तो जो है वो इस वक्त भी मौजूद है। अच्छा, मोहतरमा माशाल्लाह। बिल्कुल ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह एंड वी आर हियर। दोनों वो भी एजुकेशन के शोबे से अच्छा, मुंसलिक हैं माशाल्लाह। तो वो आजकल डायरेक्टर हैं एक स्कूल सिस्टम की, डायरेक्टर नॉर्थ। अच्छा, माशाल्लाह। अमेरिकन लाइसेट ऑफ सही, डायरेक्टर सही। हैं। तो वो उन्होंने ये पेशा जो एडमिनिस्ट्रेशन एंड एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन बहुत पहले ज्वाइन किया था मुझसे। अच्छा, माशाल्लाह। इसका मतलब है कि इसमें फिर हमारी भाभी का हाथ है जो आप अल्टीमेटली ब्यूरोक्रेसी के बाद इधर ही आ गए। हाँ, वो एक हर ऐसे शख्स के पीछे एक खातून का हाथ तो बिल्कुल है, हर कामयाब आदमी के पीछे एक खातून का, बिल्कुल। अच्छा सर, थोड़ा सा अपनी अर्ली लाइफ के बारे में बताइएगा कि कहाँ से एजुकेशन हासिल की और फिर वहाँ से होते होते कैसे आपने ब्यूरोक्रेसी ज्वाइन की, सीएसएस किया, तो इसका थोड़ा सा नाजरीन के। जी, अपना चूँकि वालिद साहब का ताल्लुक़ पाकिस्तान आर्मी से था एंड वो बिफोर पार्टीशन ही वाज एडमिटेड एट दी ये जो आर्म फोर्सेस के अंदर। राइट। तो पाकिस्तान बनने के बाद कायदे आज़म ने स्पेशली चंद ऑफिसर्स की जिन्हें ड्यूटी लगाई, तो उसमें उनको ये ड्यूटी सौंपी कि वो ईस्ट पंजाब से जो इनखला हो रहा है तो उसको जो है वो उसके अंदर उनकी हेल्प करें मुस्लिम्स की। राइट। एंड वो उस कॉन्टीजेंट के ज़रिए उन्होंने वो माशाल्लाह वहाँ पर काफ़ी लोगों की जानें बचाई और वो अच्छा, उसके अंदर उनको लेकर यहाँ पर पहुँचे। तो जब
اپنا ہماری ابتدائی تعلیم اس کے بعد میری اور میرے بھائیوں کی پہلے راولپنڈی کے بعد ڈفرینٹ کینٹونمنٹس میں ہوئی. صحیح. جس پہ کوہاٹ کینٹ از ویری پرومیننٹ. کوئٹہ کا جو کینٹ ہے وہ, حیدرآباد کینٹ, کراچی, تو یہ مختلف کینٹس کے اندر جو ہے. ٹھیک ہے, ظاہر ہے عربی سے تعلق تھا تو کینٹ سے. اینڈ فائنلی حیدرآباد میں پبلک اسکول حیدرآباد, اس کے بعد سندھ یونیورسٹی, پھر میری گریجویشن, پوسٹ گریجویشن, تو اس کے بعد جو ہے وہ سول سروسز. تو یہ مختصر سا جو سفر. تو کس سال میں سر سول سروس آپ نے جوائن کی؟ سی ایس ایس کا میں نے 81 کے اندر کیا. 81. تو 83 کے بیچ کے اندر انڈکشن ہوئی اینڈ 83 میں جوائن کیا. اور پھر ظاہر ہے مختلف پروونسز میں آپ سب سے کرتے پہلے سندھ کے پروونس کے اندر, رائٹ, 15-16 برس سندھ پروونس میں, اچھا, 10 برس کے قریب جو ہے وہ پروونس آف پنجاب. ٹریننگز ہماری تقریباً سب جگہ پہ ہوئی. بالکل ٹھیک. بلوچستان میں بھی ہوئی ٹریننگ, کے پی کے اندر بھی ہوئی, خیبر پختونخوا کے اندر, اور اس کے بعد جو ہے وہ جو نیپا وغیرہ تھا وہ نیپا کے علاوہ بھی, اس کے علاوہ بھی ٹریننگ, مثلا ریونیو کی ٹریننگ جو ہے وہ مستونگ میں ہوئی. صحیح. وی ور ایکچولی مستونگ کے اندر بیٹھ کر ہم نے کہ جی ریکارڈز کیسے لکھنے ہیں, کیسے بنانے ہیں. صحیح. ریونیو کے کام اور ساری چیزیں, بالکل ٹھیک ہے. اینڈ اس کے بعد جو حیدرآباد میں جو ہے ایز وہاں پر ریونیو کی دوسری ٹریننگز تھیں وہ وہاں پر ہوئیں. اس کے بعد جو ہے وہ فردر ٹریننگز جیسے آپ نے کہا نیپا اور یہ بڑی سینٹرلائزڈ ہے. بالکل صحیح ہے, وہ تو پروموشن کے لیے ضروری تھی, بہت ضروری ہے. بالکل ٹھیک ہے. سر ہابیز میں کوئی آپ کی اسپیشل کوئی ہابیز تھی؟ جی بالکل, آئی ایم ماشاء اللہ فٹ بالر. تو گریٹ, پھر تو آپ نے یہ ورلڈ کپ بڑا انجوائے کیا. اسپیشلی جو آخری جو بٹوین فرانس اینڈ ان کے درمیان جو میسی کی ٹیم کے درمیان جو, بالکل صحیح, دیٹ واز ریمارکیبل. تو اس پہ جو دیکھیں نا وہ میسی کے جو گول تھے جس پہ سے ایک فیلڈ اور 2 دوسرے پینلٹی والے گول تھے, تو دیٹ براٹ ہم دی گلوری. نہیں, نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. سر کوئی سپورٹس آپ نے بتا دیا, آپ کی ہابیز میں بھی سپورٹس ہے, تو آج کل بھی آپ فٹ بال کھیلتے ہیں؟ گارڈننگ از اندر تھنگ. اچھا, گارڈننگ از سیکنڈ. اینڈ فارمنگ اینڈ ایگریکلچر از آلسو مائی ہابی. اوکے. اپارٹ فرام مطلب جو بک ریڈنگ اینڈ آل یہ تو ہے صحیح, لیکن جو فزیکلی جو اس کے اندر تو سوئمنگ, فٹ بال, ہائکنگ, گارڈننگ اینڈ ایگریکلچر از اندر پیشن جو کہ میں بڑا اس کو بالکل انجوائے کرتا ہوں. تو یہ تعلیم کو تو آپ نے بتا دیا کہ ہماری بھابھی نے آپ کو اس طرف لے آئی ہیں, تو کیسا لگا یہ شعبہ, کیسا لگا, کیسے آپ فیل کرتے ہیں ابھی؟ یہ مکسر اس طرح ہے نا, دیکھیے ویری ارلی ایک بڑا احساس تھا. ایون میں جس وقت انٹرمیڈیٹ کے بعد تو ایک بڑا احساس ہوا کہ جو رورل ایریا کے جو لوگ ہیں ان میں اور جو اربن ایریا کی جو ایجوکیشن ہے وہاں پر سندھ کے اندر, اس میں بڑا فرق ہے, بہت فرق ہے. سو میرے گھر کے اوپر وہاں حیدرآباد میں ایوری ایوننگ ہم لوگوں کی کمبائنڈ کلاسز ہوا کرتی تھیں, جو کہ ہم اسٹوڈنٹس آپس میں بیٹھ کر, میرے بیچ میٹس, میرے کلاس فیلوز, اینڈ آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایٹ اینی گیون پوائنٹ آف ٹائم 20 سے 25 اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے ہم لوگ پڑھ رہے ہوتے تھے جیسے لائبریریوں میں پڑھتے ہیں. یہ گھر کا ماحول تھا. صحیح, بڑی بات. اینڈ جس کا سروس کے اندر آئے تو ایک ہفتے میں میں نے ایک دن اپنا مختص کر دیا تعلیم کے لیے. رائٹ. کسی بھی آپ ایڈمنسٹریٹو جاب میں تھے, اسسٹنٹ کمشنر, جہاں بھی تھے, ایز اے ڈیپٹی سیکرٹری, ایز اے جوڈیشل سیکرٹری, ویئر ایور آئی وینٹ, ایک دن میرا جو ہے وہ تعلیمی اداروں کے ساتھ گزرتا تھا. بڑی بات. تو یہ ایک ایسی چیز تھی کہ جس نے جو ہے وہ اینڈ اس کے پیچھے ایک پوری
मतलब पूछें कि डेफिनेटली एक पूरी तारीख और एक हिस्ट्री क्यों और एक आपका तो शौक। पाकिस्तान का अगर आप 2-3 बड़े बड़े इशू ले लें तो 2-3 बड़े इशू, पॉपुलेशन मैनेजमेंट इज़ वन इशू पाकिस्तान का बहुत बड़ा इशू, जिसको ना कोई इसको एड्रेस करता है, ना कोई इसको देखता है, ना कोई इसके ऊपर जो है वो बात करता है ज़्यादा। लेकिन आप देखें कि बेहंगम अच्छा उसकी सर वजह क्या है? क्योंकि सदर अयूब के दौर में तो इसकी बराबर प्लानिंग और भुट्टो साहब के दौर में, उसके बाद मेरा ख्याल है इसकी तो कोई पॉपुलेशन प्लानिंग का नाम ही कोई नहीं है, और यहाँ पे आबादी है, बेहंगम हजूम है, और आपको पता है कि इस वक्त सबसे बड़ी हमारा जो बड़ा सीरियस इशू पॉपुलेशन मैनेजमेंट इज़ अ वेरी सीरियस इशू। एक तो प्लानिंग है ना, फिर उसकी मैनेजमेंट। एग्जैक्टली। आई मीन अगर आप सोचें कि लास्ट सेंसस में हम 22 करोड़ थे, यस, अगर आज सेंसस करा लें तो हम 26-27 करोड़ से कम नहीं हैं। मेरा भी यही ख्याल है। एंड जो एविडेंस है वो ये कहता है कि हर साल तकरीबन 55 से 60 लाख लोगों का इजाफा हो रहा है पाकिस्तान में पॉपुलेशन के अंदर। बहुत बड़ी आप तादाद बताएं है ना, जो 55 से 60 लाख एक हमारे जैसे मुल्क के अंदर ये पॉपुलेशन, एंड उसके ऊपर डिस्कशन कोई नहीं है। डिस्कशन कोई नहीं है, तालीम में उसका public debate ही कोई कोई जिक्र ही नहीं है। वो मतलब हमारे जो किताबें पढ़ाई जा रही हैं उसमें पॉपुलेशन पे कोई बहुत ज़्यादा मेरा ख्याल नहीं है। ये एक, पहले तो हम कहते हैं ना इट इज़ अ टिकिंग बॉम्ब, अब ये टिकिंग बॉम्ब से भी ऊपर चला गया। अब ये आपका इसका नंबर 1 चैलेंज है। और जो एक स्टडी मैंने पढ़ी कि 2025 में पाकिस्तान का चैलेंज क्या होगा, तो 2025 में पाकिस्तान का चैलेंज होगा अपनी आबादी को खाना खिलाना। सही सही, उनके लिए शेल्टर, क्योंकि 2047 तक तो हम डबल हो जाएंगे। और तीसरी जो चीज़ थी उसके अंदर, उसके लिए पर कैपिटा जो पानी की एलोकेशन है वो इतनी रिड्यूस हो जाएगी कि पाकिस्तान में इम्कान है कि उसकी वजह से बड़ा सीरियस इश्यूज जो हैं वो अर्बन पॉपुलेशन एंड रूरल पॉपुलेशन दोनों को फेस करने पड़े। नहीं, ये तो देखें, हम कैपिटल में बैठे हैं, इस्लामाबाद जैसे शहर में भी पानी का एक इशू है इस वक्त भी। तो ये जो बात मैं आपसे कह रहा हूँ ना, तो दिस इज़ वन, ये आपका जो दूसरा बड़ा इशू है जो इसके साथ, वो ये कि फैमिलीज को ना तो इसके ऊपर अवेयरनेस दी जा रही, जैसा आपने फैमिली प्लानिंग और उसकी बात की, कुछ भी नहीं हो, ना ही उनको एजुकेट किया जा रहा। अच्छा, अब ये एक और बड़ा जो है ना, ये एक और एरिया है जहाँ पर हमें काम करने की बहुत ज़रूरत है। बिल्कुल सही। मैं NCHD में था, डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट। अच्छा, इट्स ग्रेट सर। मैं भी DG NCHD मेरी लास्ट थी, तो वो भी है। अच्छा सर, तो वो NCHD में जिस वक्त मैं गया तो मैंने सारा इसका जो सेंसस और ये सब कुछ चेक किया और वो सारा किया, तो हम 57% लिटरेसी रेट था। बिल्कुल सही है। और वो लिटरेसी रेट आप रहे हैं तो आपको पता है कि वो लिटरेसी तो ऑलमोस्ट सेम सर, वो ऑफिशियल फिगर 60% से ज़्यादा नहीं है। हाँ, तो वो लिटरेसी रेट को देखकर और फिर जो एक्चुअल लिटरेट को देखकर, तो ये एक और चीज़ जो सामने आई कि हमारा हर दूसरा आदमी अनपढ़ है। एग्जैक्टली। अब आप सोचें, हाफ ऑफ द पॉपुलेशन इज इलिटरेट। इलिटरेट हो तो फिर आप बताएं कि बहुत अफसोसनाक। आप कितनी बड़ी जो हम डायलामा के अंदर हैं, और ये हमारा कितना बड़ा इशू है। बहुत बड़ा इशू, मतलब कोई शक नहीं। अनपढ़, फिर उसके साथ लिटरेसी की जो हालत है वो आपके सामने है। उसके बाद इसीलिए फिर वो लोग जिसका अपनी कम्युनिटी में और कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग के अंदर दे फॉल्टर ऑन दैट। सो पॉपुलेशन, ये जो एजुकेशन की जो मैंने बात की है, बिल्कुल सही है। तो दैट कंपेल्ड कि हम इसका जो तीसरा जो पहलू था उसकी क्वालिटी एजुकेशन नहीं सिर्फ उसकी क्वालिटी जो है वो बहुत कंप्रोमाइज हुई। सो डिफरेंट ऑप्शंस। अब आप गिविंग एंड पर होते हैं ना, उम्र के हिस्से में तजर्बे के साथ, जी हाँ,
کہ آپ کچھ دینا چاہتے ہیں تو کون سا ایریا ہے جہاں پر آپ جہاں اپنی پہ آپ سروس کو کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے. اٹس بیسیکلی اٹس سوشل سروس. اچھا ایک تو سر ظاہر ہے آبادی کے بڑھنے سے فوڈ سیکیورٹی کے ایشوز بھی ہوں گے, جیسے واٹر کی آپ نے بات کی, اسی طریقے سے بہت سارے ایڈمنسٹریٹو ایشوز. اب کرائم ریٹ جو ہے وہ اتنا زیادہ بڑھا ہوا ہے ہمارے جیسی سوسائٹی میں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ٹیررزم ہے اس کا تعلق بھی اس ایجوکیشن سے ہے یا اس کے کوئی اور فیکٹرز ہیں؟ بہت اس کے اندر دیکھیے, میں نے خود چونکہ اس شعبے میں خاصا کام کیا اور اس کا کیا, اس کے اور بہت سارے فیکٹرز ہیں جس کے اندر ہمارا پراکسی وار کے اندر انوالو ہونا. صحیح. دوسرے ہماری جو جیوگرافیکل پوزیشن ہے کہ جس کے اندر ہم ایک طرف ہمارے انڈیا ہے, دوسری طرف جو ہے وہ دوسرے ممالک ہیں, اینڈ انڈیا کی طرف سے ہر وقت آپ کے ساتھ کچھ نہ کچھ چپکلش جو ہے وہ آپ کی لگی رہتی ہے. ایگزیکٹلی. تو دیٹ از ون میجر فیکٹر ڈیسٹیبلائزیشن کا. اور اس کے پیچھے اگر آپ جائیں تو وہ ہسٹوریکلی جس وقت یہ جو ریڈ کلف کا جو ایوارڈ ہوا تھا, صحیح, تو اس کے پیچھے وہ ہے کہ وہ ایک اتنا بڑا کانٹا دو ممالک کے درمیان جو ہے وہ بویا گیا کہ وہ آج تک ہم اس کو حل نہیں کر سکے. صحیح. سو اٹ ہیز اے ہسٹوریکل پرسپیکٹو آلسو. اور اس کے بعد پاکستان واز ان دی اسٹیٹ آف وار ود انڈیا. تو یہ ایک بہت بڑا جو ہے. دوسرا جو اپنا جو ہماری مختلف جو پالیسیز ہیں, ایک بیرونی عوامل کے علاوہ وہ انٹرنل پالیسیز, ان کو بھی بہت ہمیں غور سے دیکھنا چاہیے کہ ہم کہاں پر اس کے اندر کریکشن کی جو ہے وہ گنجائش. صحیح. صحیح. یہ دس از سیکنڈ. اینڈ تیسرا جہالت. تو جہالت کا تو پھر کوئی وہ نہیں ہے نا اپنا. تو جہاں جہالت ہوگی تو وہاں یہ ساری ہر چیزیں, قسم کے ایشوز ہوں گے, یہ ڈویژن, یہ ایتھنک ڈویژن, یہ سیکٹیرین ڈویژن, یہ ساری چیزیں وہاں پر آئیں گی. بالکل صحیح ہے. اینڈ دس از واٹ از ہیپننگ وتھ پاکستان. بالکل صحیح ہے. مطلب تعلیم بھی نہیں ہے, اویئرنیس بھی نہیں ہے, ٹریننگ بھی نہیں ہے. اور جو ادارے یہ کام کرتے تھے وہ ادارے کیا تھے؟ گھر, فیملی کا یونٹ, یس, کمیونٹی, ماں باپ کے علاوہ کمیونٹی, بڑے کمیونٹی کے لوگ. صحیح. یہ دوسرا فیکٹر تھا جو پھر آپ کے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن تھے, اور پھر اس کے بعد آپ کی ورک پلیس تھی. یہ سارے ادارے جو ہے وہ مل کر آپ کو, اپارٹ فرام دی گورنمنٹ کا اپنا وہ کام تھا, یہ جو ہے یہ آپ کی شخصیت سازی کرتے تھے. تو یہ سر آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ تعلیم کے شعبے سے ہیں اور ظاہر ہے ہم سب نے تعلیم حاصل کی, تو ہم نے ڈگریاں حاصل کی اور ڈگریوں کے نتیجے میں چلے ہم سول سروسز ہم نے جوائن کر لیں, وہ اور بات ہے. لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ یہ ڈگریز جو ہے نا کتنی کوئی ڈیلیور کر رہی ہیں, اس کی بجائے کوئی اسکل, کوئی اس طرح کا توجہ نہیں دینی چاہیے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی. دیکھیے یہ جو تھیوریٹیکل امبیڈمنٹ جس کو کہتے ہیں نا, صحیح, یہ اپنی جگہ کے اوپر لکھنا پڑھنا لیکن اٹس مچ مور دین دیٹ. ایجوکیشن بہت اس سے آگے کی بات ہے. اس ایجوکیشن کے اندر آپ کی اسکل ڈیولپمنٹ, آپ کی کمپیٹنسی ڈیولپمنٹ, آپ کی پرسنالٹی کو راؤنڈ آف کرنا, یہ بھی امپورٹنٹ بات ہے. صحیح. اور ایک سٹیزن شپ کے کانسیپٹ کے ساتھ لے کر آپ کو آگے آنا. اچھا, اس جگہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ اس کے چیلنج ان دس ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ہمارا کیا ہے, ہم خالی خولی یہ جو لیکچر ڈلیور کرنا یا تعلیم جو ہے وہ صرف جو ہے وہ کلاس روم میں بٹھا دینا نہیں. وی ڈونٹ بلیو ان اٹ. اوکے. ہمارا خیال یہ ہے کہ ساتھ ان کو ہمیں ٹریننگ کرنا, ان کی تربیت کرنا بھی ہمارا حصہ ہے. اینڈ وی ڈو اٹ. صحیح. اچھا. اینڈ پھر ان کو ریسپانسیبل سٹیزن بنانا, یہ بھی ہمارا ایک حصہ. بالکل صحیح ہے. وہ بھی ہم کرتے ہیں. پھر ہم ان کے اسکل اینڈ کمپیٹنسیز بھی ڈیولپ کرتے ہیں. اور وہی میں میس میڈیا میں ابھی جب ہم آ رہے تھے تو سر آپ کے اس میں دیکھا بچے جو ہے نا وہ جو بیٹھے ہوئے کام کر رہے ہیں, اسکل ڈیولپ کر رہے ہیں اپنا. اور جس اسٹوڈیو میں ابھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پر, اس میں بھی اب دیکھیے یہ سارا دن اسٹوڈنٹس کے تصرف میں رہتا ہے. یہاں پر وہ اپنا جو ہے کام کرتے ہیں. ہاں بالکل, میں آیا ہوں ادھر, میری کمپیوٹر لیبس میں سارا دن اسی طریقے سے ہوتا ہے. آپ مینجمنٹ سائنس کو دیکھ لیجئے, ان کے کمپٹیشنز ہو رہے ہوتے ہیں. اینڈ الحمدللہ وی آر کوائٹ سکسیزفل ان اٹ. اور اس وقت ہمارا جو اس وقت ایم ہے, آبجیکٹو ہے کہ ان
جس طرح جو ہماری جو فرسٹ چانسلر تھیں محترمہ شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ، جیسا انہوں نے سوچا تھا کہ یہ ادارہ جو ہے زیبسٹ اٹ ول بی پارٹ آف دی نالج اکانومی. بالکل صحیح، رائٹ. بالکل تو ٹھیک، وی آر ایکچولی موونگ ٹورڈز دیٹ بالکل ٹھیک. کہ ہمارے جو اینڈ ابھی جب میں آ رہا تھا آپ کے پاس اس پروگرام کے اندر، تو جسٹ ون اسٹوڈنٹ شی کیم ٹو می اینڈ شی سیڈ سر ہے لاسٹ ایئر آئی واز گریجویٹڈ فرام ہیئر، اور مجھے اس کمپنی کے اندر آئی ایم دی ہائیسٹ پیڈ امپلائی ود ان 1 year بیکاز آف مائی ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ ان زیبسٹ. اچھا، ماشاء اللہ، دیٹس گریٹ. یو نو یہ بڑی ابھی اس کی ڈگری ایوارڈ ہونی ہے ابھی، تو وہ پاس سرٹیفکیٹ اینڈ لیکن وہ ابھی سے وہ جو ہے نا. سر پاکستان میں ظاہر ہے جو ہماری معیشت ہے یا ہماری سیاست ہے وہ بڑی مطلب گراوٹ کا شکار ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے؟ کوئی ہماری اخلاقی قدریں بھی بڑی نیچے چلی گئی ہیں. آپ کا انسٹیٹیوٹ تو خیر اچھا وہ ہوگا، میں خود بھی اس کو آبزرو کر رہا ہوں. جو سچی بات ہے 2-3 دفعہ میں آیا ہوں اور میں آئی فیل اٹ پراؤڈ کہ واقعی یہ انسٹیٹیوٹ وہ کر رہا ہے جیسے آپ نے بھی فرمایا. تو اس کو کیسے، یہ سیاست کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے، اور معیشت کو کوئی ہے کوئی؟ دیکھیے بیگ صاحب، اپنا وی نیڈ ٹو ورک آن دی فنڈامنٹلس. صحیح. جو بنیادیں ہیں نا اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. بنیاد ٹیڑھی ہے تو عمارت ٹیڑھی ہوگی. صحیح. ہم نے پہلے چیلنج کی بات کی، پاپولیشن مینجمنٹ کی، پاپولیشن کی گروتھ کی، ایجوکیشن کی. بالکل صحیح. ہم نے ایجوکیشن کی بات کی، ہم نے ٹیررزم کی بات کی، ہم نے اس کی بات کی. بالکل ٹھیک. اندر جو فنڈامنٹل چیلنج ہے جس طرح وہ پاپولیشن کا ہے، اخلاقیات ایک بہت بڑا ایشو ہے. اور اس اخلاقیات کے اندر یہ جو اخلاقی گراوٹ کی آپ نے بات کی، یہ جس کا تمہاری نوجوان نسل اور یہ جب دیکھتے ہیں تو یہ ہم سے پوچھتے ہیں، اینڈ یو نو وہ ان اے ویری سٹل وے وہ یہ ساری چیزیں ایبزارب کر رہے ہوتے ہیں. صحیح، ڈیفینیٹلی. جو ان کے جو ذہنوں کی جو سلیٹ ہے وہ تو بالکل صاف ہے نا. اب اس کے اوپر جو مرضی نقش کرتے ہیں، تو وہ جب اپنے ارد گرد وہ ماحول دیکھتے ہیں، ہمیں بڑا مشکل سے ان کو اس میں سے نکالنا پڑتا ہے. صحیح. وٹ ڈو وی ڈو؟ اب میں دیکھیے، اور اس کو ہم ریپلیکیٹ کر سکتے ہیں پورے ملک کی سطح کے اوپر. ہم ان کو اویئر کرتے ہیں کہ ان کی رائٹس کیا ہیں، ان کے آبلیگیشنس کیا ہیں. بالکل ٹھیک. ہم ان کو بتاتے ہیں کہ اخلاق سے بات کرنا اور تمیز کے دائرے کے اندر رہنا اور ایک دوسرے سے حسن سلوک کرنے میں کوئی نہ ممانعت ہے، نہ اس سے کوئی آدمی نیچا ہوتا ہے، بلکہ اس کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے. یہ دوسری چیز ہم ان کو باقاعدہ یہاں پر اس کو ٹرین کرتے ہیں. نہیں سر، آپ تو کر رہے ہوں گے، لیکن معاشرے میں تو میں کوئی یہ اور کہہ رہا ہوں سچویشن نا، معاشرے والی میں اسی کو کہ اس کو ریپلیکیٹ کرنا ہے معاشرے میں. صحیح. صحیح. میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو ابھی ویری اور امپورٹنٹ. جو تیسری چیز ہے جو اس وقت ہم اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ بات کرتے ہیں، وی میک دیم اویئر کہ یہ جو رسپانسبل یوز آف سوشل میڈیا، اس کے اوپر آپ نے کیسے کرنا. ایگزیکٹلی، میں اس پہ بات اب آپ سوچیں نا، رسپانسبل یوز آف سوشل میڈیا، ڈرگ سے اس کو اپنے آپ کو اور وائلنس سے اپنے آپ کو کیسے ہٹانا ہے. میرا خیال ہے کہ اس کو بنیاد، جو میں بات آپ کو کر رہا ہے، اس کو بنیاد بنا کر بہت سارے کام جو ہے وہ آگے ہو سکتے ہیں. ہو سکتا ہے. ہم بہت سیریسلی پرووائڈ کر رہے ہیں ایک کولیبریٹو انوائرمنٹ دوسری یونیورسٹیوں کے ساتھ مل کر. اچھا. یہ ہم نے بہت سارے جو ہے وہ وائس چانسلرز، ہیڈ آف دی کیمپسز، وی آر ورکنگ آن اٹ. اچھا، اس کا علیحدہ کوئی گروپ بنا ہوا ہے باقاعدہ؟ ہم آپس میں ہم اس کو ایک کولیبریٹو انوائرمنٹ کے ذریعے اس کو کیسے جو ہے وہ معاشرے کے اندر پھیلائیں. صحیح. دیکھیں نا، ہمارا کام ایک تو یہ ہو گیا نا، ڈگری ہم نے بات کی، اسکل بات کی، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ، لیکن پھر اس کو آگے کیسے پھیلانا ہے. صحیح. تو آئی تھنک اور ہم نے اس کے اوپر ہماری جو 2 کانفرنسز ہوئی ہیں پچھلے 3 سال میں، 3 کانفرنس، اس پہ یونیورسٹی کولیبریشن اور اس کے اوپر خاصی بات ہوئی ہے کہ کن کن ایریاز میں ہم لوگ کولیبریٹ کر سکتے ہیں. اور ایک آخری چیز اس کو، دنیا میں دیکھ لیں کہ ترقی یافتہ اقوام
ان کے اندر کیا کیا چیزیں موجود ہیں. صحیح. وہ وہی ہیں جو یونیورسل پرنسپلس ہیں. بالکل ٹھیک. بات کریں گے تو سچ بولیں گے. جب دو لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں گے تو انصاف کریں گے. بالکل ٹھیک. مزدور کی مزدوری سینہ خشک ہونے سے پہلے ہے. اس کو صحیح. مطلب ہے صحیح. وہ جو کانٹریکٹ کی سینکٹٹی ہے بالکل اس کو کریں گے. جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور فرمایا تھا اس پہ عمل. بالکل ٹھیک ہے. بالکل. اور پھر اس کے بعد اس کو ایک اکاؤنٹیبلٹی پروسیس. اب آپ دیکھ لیں جو بھی ترقی یافتہ اقوام ہے وہاں میرٹ کی قدر کی جاتی ہے. صحیح. وہاں رول آف لا ہے, کانسٹیٹیوشنلزم ہے. بالکل اس ٹھیک. کو سارے وہ کرتے ہیں, صحیح. اخلاق کے دائرے میں بات کرتے ہیں. بالکل ٹھیک. جاپان از ون نیشن. ہاں ٹھیک بات. میں تو آپ کے سامنے ایسے مطلب صحیح. آپ ملیشیا دیکھ لیں, از انادر نیشن, اٹس اے مسلم کنٹری. ملیشیا کو دیکھ لیں, ٹرکی دیکھ لیں. صحیح. بالکل ٹھیک ہے. ٹرکی کی جو لیڈرشپ ہے اور اس کو آپ دیکھ لیجئے اور آپ سنیے ذرا ان کے کہ کس طرح وہ ایڈریس کرتے ہیں جب اپنے لوگوں کو, اپنے ایون جو ان کے جو ہے وہ جو اس کے اندر مخالفین ہیں ان کو جب ایڈریس کرتے ہیں کس اس کے ساتھ کرتے ہیں. سر اس پہ بات کرتے ہیں اور اکانومی پہ بھی بات کریں گے اور دوسرے ٹاپکس پہ بھی بات کریں گے. ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. وقفے بعد ناظرین ایک دفعہ پھر ہم خسرو پرویز خان کے پاس آئیں گے. سر ہم بات کر رہے تھے پولیٹکس کی, آپ نے بڑا اچھا ایکسپلین کیا, ہمارے مسلم کنٹریز کی بھی مثالیں دیں اور جہاں پہ آپ کا انسٹیٹیوٹ بھی ایک رول پلے کر رہا ہے اور ہوپ فلی جو آپ نے بتایا کہ ساری یونیورسٹیز کے کوئی کوآرڈینیشن ہے اور کولیبریشن میں آپ پروجیکٹس چلا رہے ہیں. سر ہمارے ہاں مجھے نہیں اندازہ کہ آپ معیشت کے بارے میں کتنا کوئی ایکسپرٹ ہوں گے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ تو ہر بندہ جانتا ہوتا ہے اور آپ جس لیول پہ آپ نے کام کیا ہے تو یہ معیشت کا ہمارا برا حال ہو گیا ہے. کوئی کیا آپ سمجھتے ہیں آنے والے دنوں میں کوئی امید ہے پاکستان کو بہتر؟ ویری سمپل جی. اچھا. آئی ہیو اے ڈگری ان اکنامکس. صحیح. اچھا ماشاء اللہ. اور جس وقت سروس کے اندر آئے تو معیشت کے مختلف پہلو آپ کی نگاہ سے گزرتے ہیں. صحیح. اینڈ چونکہ آپ پارٹ ہوتے ہیں ڈیسیژن میکنگ پروسیس. بالکل ٹھیک ہے. تو آپ اپنے دیے اپنے انپٹ اس کے اندر دیتے ہیں. پالیسی پلاننگ میں آپ کا حصہ. چیزیں بڑی سادہ ہیں اور وہ یہ ہے کہ ایون میں بڑی مثال دوں گا کہ اگر ایک شخص کی مٹھائی کی دکان ہے نا اور اس کے اندر اس نے 10,000 روپے کی مٹھائی رکھی ہوئی ہے اور اس کو وہ مٹھائی کو وہ خسارے میں بیچتا ہے اور اس کا خسارہ سے 500 روپے ڈیلی کا ہے. صحیح. تو آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنے دنوں کے بعد جو ہے وہ اس کی دکان بند ہو جائے گی. تو بند ہو جائے گی. بالکل ٹھیک. اٹ ول ٹیک جسٹ 3 ویکس کہ وہ اپنی دکان بائنڈ اپ کر کے جو ہے وہ چلا. ویسے پاکستان میں بھی اس وقت جو ریزروز ہیں سر وہ 3 ہفتے کے ہیں سر. تو یہ میں نے اس لیے مثال دی. اب آپ دیکھیے اپنی جو گورنمنٹ کے سیکٹر میں, جو پبلک سیکٹر کے اندر جو آپ کی کمپنیز اور کام کر رہے ہیں, پہلے لے لیتے ہیں بجلی کو. صحیح. بجلی کے اوپر یہ جو ڈسکوز ہیں اینڈ آل دیٹ, ڈسٹریبیوشن کا. بالکل ٹھیک. یہ کیا کر رہی ہیں؟ یہ سارے لاسز کے اندر جو ہے وہ جا رہی ہیں. رائٹ. تو ان کو پرائیویٹائز کر دینا چاہیے. تو پہلی بات تو یہ ہے نا. صحیح. کہ یہ لاسز میں تو ہیں. لاسز میں جا رہی ہیں. ہاں. تو کوئی اکاؤنٹیبلٹی, کوئی پوچھ گچھ, بھائی کیوں لاسز میں جا رہی ہیں؟ یا تو یہ ہو نا کہ جو چیز آپ بنا رہے ہیں وہ بک نہ رہی ہو. جو چیز آپ بنا رہے ہیں وہ بک بھی رہی ہے. بک بھی رہی ہے لیکن تھیفٹ بھی بہت ہے. اور یہ بات کہ وہاں پر اس کے اندر لیکیجز کتنی. بالکل ٹھیک. ان لیکیجز کو پلگ کرنا کس کی ذمہ داری ہے اور وہ کیوں نہیں ہو رہی؟ لیکن یہاں پہ تو سرکولر ڈیٹ ہر کمپنی کا چل رہا ہے. اسی لیے میں نے کہا نا, میں نے تو صرف آپ کو ایک مثال دی. صحیح. اب آ جائیں ایک اور اس کا سے پی آئی اے کو ہم لے لیتے ہیں. پی آئی اے نے بڑی بڑی کمپنیز کھڑی کی. ہاں بڑی بڑی ایئر لائنز کھڑی کر دی. واٹ واز سو امپورٹنٹ ود ایئر مارشل نور خان صاحب کہ جب انہوں نے اس کو وہ کیا. بالکل صحیح. تو وہ وہی پرنسپلز تھے جو انہوں نے اس کے اوپر جو ہے وہ لاگو کیا. آپ ادھر سے پیچھے ہٹے تو آج پی آئی اے کہتی ہے ابھی کہ ہمیں
$40 ملین جو ہے وہ آپ فنڈنگ ہمیں کریں تو تب ہم جو ہے وہ اسٹیبل ہو کر نہیں ظاہر ہے صحیح Now, صحیح میں نے آپ کو 2 مثالیں دی بالکل ٹھیک اور میں نے اس کی مٹھائی کے دکان والی بھی بات کر دی. صحیح تو کین دی گورنمنٹس رن لائک دس؟ دی آنسر از نیور. تو اس کے لیے کرنا کیا؟ اس کے لیے اگر مختلف پرائرٹیز ہیں ان پرائرٹیز میں سے اس کے لیے اکنامک سٹیبلٹی لانے کے لیے اس کے لیے آپ کو بہت ایماندار محنتی لیڈرشپ کی بھی ضرورت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بیوروکریسی کی بھی ضرورت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ معاشرے میں ایسی لیڈرشپ ڈاؤن دی لائن. لیڈرشپ صرف پولیٹیکل لیڈرشپ نہیں ہے, لیڈرشپ ان ایوری اسفیئر. میں تو وہی پولیٹیکل لیڈرشپ کی بات کر رہا تھا کیونکہ ہم سارے یہ سمجھتے تھے کہ عمران خان صاحب سے بہتر کون لیڈر ہوگا. نہ ایک آدمی کا کام ہے. جی دیکھیں جیسے پولیٹیکل لیڈرشپ ایک اس کا اپنا ایک رول, بالکل ٹھیک. جوڈیشل لیڈرشپ اس کا اپنا ایک رول, بالکل جو بیوروکریٹک لیڈرشپ اس کا اپنا کام, صحیح. جو علماء کرام کی لیڈرشپ اس کا اپنا ایک کام, بالکل ٹھیک. جو یہ مختلف آپ کے چیمبرز ہیں اور اس کی جو لیڈرشپ ہے جو کہ بل واک ہے اس کی اکانومی کی, اس کا اپنا ایک کام ہے. جو ایگریکلچر کے اندر ہے اس کا اپنا ایک کام. میں تو ساری اس لیڈرشپ کی بات کر رہا ہوں کہ اس کے لیے یو نیڈ ایکچولی اس کو انیبلنگ انوائرمنٹ دیتی ہے گورنمنٹ کہ وہاں پر ایسے لوگ اوپر آئیں, ایسی پرورش ہو ان کی کہ وہ آ کر وہ اس طرح کے ڈیسیجنز لیں. یہ تو ہوگی بڑی بات جو کہ سسٹم کے اندر جو ہے. اس سسٹم سے اندر رہتے ہوئے ابھی فوری طور کے اوپر اس کے لیے تو ہمیں اپنے وسائل اور اپنے اخراجات اس کے اندر توازن تو قائم کرنا ہی ہوگا. بالکل ٹھیک. اور وہ وسائل اور اخراجات کا توازن قائم کرنا یہ بنیادی ذمہ داری ہے گورنمنٹ کی. بالکل صحیح. ایک اس میں آخری چیز آپ کو بتاؤں, وہ بہت امپورٹنٹ بات ہے اور وہ بات یہ ہے کہ آپ جتنا بھی یہ کوشش, یہ جتنی بھی وسائل اور اخراجات کی, یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک آپ ایکویٹی اور جسٹس کے ساتھ یہ کام نہ کریں. بالکل ٹھیک. انفارچونیٹلی ہمیں ٹیکسیشن کی جو مشینری ہے اس کے اندر بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے, وہ نہیں ہوا. جو لوگ ہیں جنہوں نے ٹیکس دینا ہے اور دینا بھی چاہتے ہیں وہ ان کے خوف سے بھی نہیں دیتے. ہاں جی, فلنتھراپی کر لیتے ہیں لیکن ادھر نہیں آتے. ادھر اس لیے نہیں آتے کہ ایک دفعہ ہم اس نیٹ کے اندر آ گئے, ان کو بڑا خوف ہے ان کے پیچھے. صحیح بات ہے. یہ ہم آپ کو, اور میرے پاس چیمبر کے لوگ آتے ہیں بات کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم ان کے اس کے اندر شکنجے میں آ گئے. صحیح. تو انہوں نے جو سلوک ہمارے ساتھ کرنا ہے, تو یہ میں ایک ویو پوائنٹ آپ کو بتا رہا ہوں. آپ صحیح کہہ رہے ہیں سر. یہ بتائیں کہ سر ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس میں جس میں آپ نے بھی کہا پاکستان بہت پیچھے ہے, یعنی 150 160 پتہ نہیں, آئی ڈونٹ نو کہ یہ بتائیں کہ اس کے وہی پیرامیٹرز تو وہی ہیں, چیزیں تو وہی ہیں جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں. تو یہ کوئی مطلب ایجوکیشن کیسے اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے؟ مجھے کوئی اندازہ نہیں ہے کہ کیا ہم ایچ ڈی آئی کو بہتر کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں لانگ ٹرم, بہت لانگ ٹرم. لیکن جتنا کوئی جی ڈی پی کا ہم خرچ کر رہے ہیں ایجوکیشن پہ, مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ کوئی ٹھیک ہوگا. ایجوکیشن اور ہیلتھ تو صرف 2 ہی فیکٹر ہیں نا. جی ہاں. اس بہت زیادہ جو ہے نا, جو بہت زیادہ جو ضرورت ہے اس کے ساتھ, وہ یہ کہ آپ کے سسٹم کے اندر لوگوں کو انصاف ملے. جس معاشرے میں لوگوں کو انصاف کی توقع ہوتی ہے اور انہیں پتہ ہوتا ہے, نہیں ہماری جوڈیشری کا تو بہت برا حال ہے. وہاں بہت زیادہ, صرف جوڈیشری نہیں, اس معاشرے کے اندر بھی تو ایک انصاف ہے نا, جس کی سوشل جسٹس کی بات ہو رہی ہے, اکنامک جسٹس کی بات ہو رہی ہے, کرمنل جسٹس کی بات ہو رہی ہے. بالکل ٹھیک. یہ سارے تو یہ معاشرے میں جو انصاف ہے, یہ میں نے کہا نا حکومت کا کام ہے انیبلنگ انوائرمنٹ. حکومت کو چاہیے کہ اپنے آپ کو ایکسٹریکیٹ کرے ایسے جگہ سے جہاں اس کا بنتا نہیں ہے کام کرنا. مثلا میں نے ابھی آپ کو مثال دی, بالکل ٹھیک, آپ نے کہا اس کو پرائیویٹائز کر دیں, ڈسکوز اور یہ اس کو اور یہ سارا. میں نے اس لیے یہ مثال دی کہ یہ آپ کی مسلسل ڈرین ہو رہا ہے یہاں سے اپنا. اور
پھر میں نے آپ کو کہا کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ جتنا اپنا جو اخراجات ہیں وہ اور اس کے درمیان ایک توازن پیدا کریں. جو تیسری چیز ہے وہ جب لوگوں کو آپ انیبلنگ انوائرمنٹ دیں گے, ایک جوڈیشیس سسٹم دیں گے, ان کے ہیلتھ, ایجوکیشن, سوشل ویلفیئر اور اس کا جو ہے, اور ان کو یہ یقین ہوگا کہ ہماری عزت, جان, مال اور فیتھ اس کا تحفظ ہمیں حکومت وقت دے رہی ہے اور اسٹیٹ دے رہی ہے, صحیح, تو لوگ پھر دل کے ساتھ کام کریں گے. وہ اسٹیٹ میں اپنی ایک اسٹیکس اندر جو ہے وہ رکھیں گے. بالکل ٹھیک. پھر بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کی اسی فلو میں ٹھیک ہوتی ہیں. مثلا ایجوکیشن میں مجھے بتائیے کہ اس وقت جو پرائمری ایجوکیشن ہے, میں آپ سے بیگ صاحب ایک بات پوچھتا ہوں, صحیح, اگر یہ پرائیویٹ سیکٹر نہ آتا تو یہ تو آپ کا جو ابھی جو ایجوکیشن کا جو تناسب ہے, یہ جو 57% جو ہم 57-60 جو بھی یہ کہتے بھی نہ ہوتا. یہ بھی نہ ہوتا. لیکن سر اس سے ریلیٹڈ ایک پچھلی گورنمنٹ کے دور میں نا بڑا ایک انیشیٹو لیا گیا. شفقت محمود صاحب ایجوکیشن منسٹر تھے فیڈرل ہمارے, اور انہوں نے کہا نہیں ایک کریکولم ہوگا. وہ عمران خان صاحب کا بھی آئیڈیا تھا کہ اصل میں یہ جو طبقات پیدا ہو رہے ہیں, یہ مختلف جو آپ نے بات کی کہ پرائیویٹ اگر یہ ایجوکیشن سسٹم نہ آتا تو ہماری ایجوکیشن تو شاید ابھی بھی 25-26% پہ پھیل رہی ہوتی. تو یہ بتائیں کہ یہ جو طبقاتی اور ون کریکولم والا جو وہ کنسیپٹ تھا, آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال؟ دیکھیے کریکولم کا جو بنیاد کیا کہ انسان ایسے معاشرے پیدا کرنا جو کہ جن کے اندر طبقات نہ ہو, صحیح, بالکل انصاف ہو, صحیح, اور سٹیزن شپ کا کانسیپٹ ہو, اور وہ اس کے لیے جو ہے وہ اپنے ملک کے لیے, اپنے وطن کے لیے, اپنے اسٹیٹ کے لیے کام کریں. صحیح, تو اگر یہ مدعا اس سے سنگل کریکولم سے جاتا تھا فبئی ہے. لیکن اس کے اندر اس کی بیسیکلی اس کی انٹرپریٹیشن کے اندر بہت بڑا ایشو ہے. صحیح, ایشو انٹرپریٹیشن کے اندر. لیکن وہ کہتے ہیں کہ کریکولم آنا تھا, کریکولم کے مطابق ہر کسی نے اپنی اپنی کتابیں, یہاں تو کتابیں بھی وہ چھپوا کے دینا چاہ رہے تھے, تو اس پہ بڑی تنقید ہو رہی تھی. میں نے کہا نا کہ دیکھیں نا, ہر پروونس کے اپنے اپنے ٹیکسٹ بک بورڈز ہیں. صحیح, ہر پروونس کے اپنے اپنے جو ہے وہ موجود ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں. صحیح, آپ ان کو وہ کام دیں, بالکل ان کو کرنے دیں. اور ویسے بھی اگر آپ دیکھیں کہ 18th امینڈمنٹ کے بعد بہت ساری چیزیں پروونسز کو چلی گئی, ظاہر ہے کنکرنٹ لسٹ چلی گئی, اور اس کے ساتھ ساتھ لیکن کیا میں ایک سوال میرا دوسرا بھی ہے, کیا تعلیم کو نیچے پروونسز کو دینے کے بعد یہ والی کیا فیڈریشن کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے؟ دی آنسر از نو. بالکل, اس پہ سپریم کورٹ کا ایک باقاعدہ ڈیسیجن کہ جتنے زیادہ ہاتھ ہوں گے, اب میں نے پرائیویٹ سیکٹر کی مثال دی, صحیح, تو یہ جتنے زیادہ ہاتھ ہوں گے, جتنے زیادہ وسائل ہوں گے, ابھی آپ نے جی ڈی پی کی بات کی, تو اتنا ہی جو ہے وہ اس کے اندر آپ جلدی اپنے ٹارگیٹس اور گولز صحیح, اور جو ہے اپنے ہدف اچیو کرتے ہیں. اچھا, ایچ ای سی ہائر ایجوکیشن کمیشن جو رول پلے کر رہا ہے یونیورسٹیز کا ایز اے ریگولیٹر, تو پروونسز نے کہا کہ ایچ ای سی ہمارے بھی ہوں گے, تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ ایچ ای سیز جو انہوں نے پروونسز نے کریٹ کر لیے ہیں, تو یہ کوئی انکنسسٹنسی سی پیدا نہیں ہوگی؟ دیکھیں ایک اوور آرچنگ پالیسی تو ایچ ای سی جو فیڈرل ہے وہ دے رہا, اینڈ بائی اینڈ لارج ایوری بڈی از ایڈہیرنگ. اوکے, جو پروونشل ایچ ای سیز ہیں اس کا بھی اپنا ایک دائرہ کار ہے, جس کے اندر لوکل کیمپسز اور اس کے اندر کالج کی ایجوکیشن, ہائر ایجوکیشن, صرف یونیورسٹی میں تو نہیں ہے نا, ایفیلیٹڈ کالجز میں بھی تو ہائر ایجوکیشن, تو وہ ساری جو ہے وہ نہیں, تو یہ کانسٹیٹیوشنل ہے, یعنی وہ کنکرنٹ لسٹ کے جانے کے بعد پروونسز بھی ہائر ایجوکیشن کے اپنے ادارے بنا کے بیٹھے ہیں, یعنی ہائر ایجوکیشن کے کمیشن بنا کے بیٹھے ہیں, اور فیڈرل لیول پہ بھی ہے. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. صحیح, کہ جس کا یہ کنکرنٹ لسٹ اور یہ جو ہے وہ ابالش ہوئی, اور تو کیا چیز تھی جو کہ ڈیوالو ہوئی, پروفیشنل منسٹری آف پروفیشنل اینڈ ٹیکنیکل ڈیولپمنٹ, اس منسٹری کو ایجوکیشن جو منسٹری تھی پہلے فرسٹ وائل, تو اس کے اندر دی اونلی تھنگ واز جو کہ اس کے اندر وہ ہوا وہ کریکولم تھا.
ٹھیک. باقی ساری چیزیں ایز اٹ از انٹیکٹ تھیں. صحیح صحیح. اچھا دین دی کوشچن از کہ کیا یہ جو فیڈرل گورنمنٹ نے جو فنڈڈ یونیورسٹیز ہیں یا فیڈرل ایریاز ہیں یا کیا اس کے لیے ضرورت ہے کسی ادارے کی؟ دی آنسر واز یس. صحیح صحیح. بالکل ٹھیک. سبسٹینشیل جو ہے وہ جو پروونشل ایچ ای سیز ہیں انہوں نے اپنے آپ کو ابھی بہت اچھا ایڈجسٹ کیا ود ان دس سسٹم. لیکن اس میں سر ایک کویشچن یہ پیدا ہو رہا ہے اسپیشلی سندھ والے ایچ ای سی نے، ویسے تو پنجاب بھی یہی کہہ رہا ہے، وہ کہتے ہیں بھائی یہ جو فیڈرل لیول پہ ایچ ای سی ہے اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ جو بھی کرتا ہے تو وہ یہ کوئی تھوڑا تعلق تو دیکھیں نا، ابھی ہم لاسٹ ٹو لاسٹ ایئر 2021 میں ٹھیک سارے وائس چانسلرس اکٹھے تھے. بالکل ٹھیک. آل پورے ملک کے، صحیح. جس کے اندر فرام آل پروونسز اینڈ آلموسٹ سمجھ لیں کہ 90. ہماری کتنی یونیورسٹیز ہیں پاکستان کی؟ ابھی تو ماشاءاللہ 250 سے اوپر ہو گئی ہیں. اس کا جو ہے وہ 198 تھیں یا 200 صحیح اباؤٹ 200. ٹھیک 200 تھیں. تو ہم سارے اکٹھے ہو گئے وہاں پر. تو 2 پالیسیز تھیں، ایک پی ایچ ڈی پالیسیز تھی، ایک انڈر گریڈ پالیسی تھی. صحیح. اینڈ وی یونانیمسلی سیڈ کہ نہیں، جس طرح کا یہ ڈرافٹ ہے اس کو ہم ابھی اس کے اندر مزید گنجائش ہے اس کے اندر کہ اس کو بہتر بنایا جائے. صحیح. اب آپ دیکھیں بہتر کیا جا تو سکتا سارے ہم سب بیٹھے ہوئے تھے. تو دس از ہاؤ وی ورک. اچھا سر، ابھی ایک کوئی ایچ ای سی کے لیے کوئی آرڈیننس یا ایکٹ یا کوئی چیز جو ہے نا پرپوز ہو رہی ہے جس پہ بڑی تنقید ہو رہی ہے کہ جی اس طریقے سے جو اٹانمی ہے، وہ جو ریگولیٹر ہے، اس کو گورنمنٹ جو ہے اپنے دائرہ اختیار میں لانا چاہتی ہے، شاید آپ کے نالج میں ہو تو وہ آپ کیا اس میں بہت کچھ لکھا جا رہا ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایچ ای سی اسی حالت میں ٹھیک ہے یا اس میں کوئی ابھی امپرومنٹس کی ضرورت ہے؟ دیکھیے، جو گورنمنٹ کا جو میں نے وہ امینڈمنٹس پڑھی وہ بالکل جو ہے وہ مناسب نہیں ہے. مناسب نہیں ہے. بالکل آئی ایم ویری کلیئر ریڈ اباؤٹ اٹ. بالکل ٹھیک. اینڈ اس کے اندر یہ تھا، دیکھیے یونیورسٹیز کی جو انوائرمنٹس ہوتی ہیں، یونیورسٹی کا ریگولیٹر ہو یا یونیورسٹیز ہو، اس کے اندر سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز کیا ہوتی ہے؟ ایکیڈیمک فریڈم. یس. اگر وہ فریڈم آف تھاٹ اینڈ ایکیڈیمک فریڈم نہیں ہوتا تو پھر کجا اس کے اندر نالج کریشن کیا ہونی ہے اور کیا چیز ہونی ہے، بیکاز دے چیلنج دی آئیڈیاز وہاں پر. اور اس کو تو اب اس کو یہ جو اسٹفل کرنے کی کوشش کی یہ جو ہے ایچ ای سی کو، تو ایچ ای سی کیا بن جائے گی؟ ایچ ای سی ول بیکم دین، اگر یہ اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں تو ایچ ای سی ول بیکم لائک اینی ادر جو ڈویژن یا اینی ادر وہ اس کی آرگنائزیشن آف دی گورنمنٹ. تو گورنمنٹ کی آرگنائزیشن کے اندر ایشو کیا؟ ایشو یہ ہے کہ پبلک سیکٹر میں اسٹیٹس کو سے باہر لوگ نہیں جاتے. صحیح. بالکل ٹھیک. کیونکہ اینی بڈی ہو گوز آؤٹ سائڈ دی اسٹیٹس کو، بالکل ٹھیک ہے، اس کو آڈیٹر بھی پکڑ لے گا. جی جی جی. پبلک اکاؤنٹ کمیٹی بھی اس کو پکڑ لے گی. بالکل ایسے ہی ہے. اس کے انیشیٹو کو یہ نہیں دیکھیں گے کہ اس نے انیشیٹو لیا کیوں ہے. اور نیتوں والی بات نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ جی آپ نے یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، تو بس ٹھیک ہے پھر آپ نے. اور پھر ان کے پیچھے یہ جو نیب اور ریب اور یہ سارا جو اس کے بالکل صحیح ہے. سو یہ جو اتھارٹی بنی، یہ جو ہائر ایجوکیشن کمیشن بنا، اس کو آتھرائز کیا ٹو میک سرٹن ایکشنز، ٹو ٹیک سرٹن ایکشنز. بالکل ٹھیک. ایک انوائرمنٹ پیدا کرنا یونیورسٹیوں کے لیے، ان کے لیے کرنا. اینڈ اگر آپ غور سے دیکھیے پچھلے 30-35 برس کے اندر یو جی سی کے جانے کے بعد اور ایچ ای سی کی کریشن کے بعد، آئی کین واؤچ فار ون تھنگ. میرا اس کا جو گریجویٹ ہے زیبسٹ کا، اینڈ فار مینی یونیورسٹیز پروگریسو، بالکل ٹھیک، وہ دنیا کے ہر کونے میں اس کا الحمدللہ موجود ہے. بالکل ٹھیک. اینڈ اب کوئی ایشو نہیں ہے ایکولنس کا کسی جگہ کے اوپر، کوئی ایسا ایشو نہیں، کوئی ایسا ایشو نہیں. اچھا سر، ایک اور چیز بتائیے گا کہ یہ وہ کہتے ہیں کہ آپ ایک یونیورسٹی اگر چارٹر کروا لیں،
آپ سمجھتے ہیں یونیورسٹیوں کی ضرورت ہے ابھی؟ یونیورسٹی چارٹر کروا لیں، وہ کہتے ہیں شوگر مل لگا لیے، یعنی وہ رائٹ فرام دا اسکولز اینڈ اکیڈمیز ٹو دا پرائیویٹ کالجز ٹو دا یونیورسٹیز، وہ کہتے ہیں یہ تو ایک بزنس بن گیا ہے، اس میں کوئی وہ جو کوالٹی کی شروع میں آپ نے بات کی، شاید ایجوکیشن وہ اس طرح ہے نہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی ضرورت ہے ہمیں یونیورسٹیز کی اور کالجز کی؟ اسکل یونیورسٹیز کی زیادہ ضرورت نہیں ہے ہمارے یہاں؟ دیکھیے جو بات آپ کر رہے ہیں نا، دی تھنگ از کہ کیا ہمیں مزید تعلیمی اداروں کی ضرورت ہے؟ میں تو ادھر بات ادھر سے سٹارٹ کرتا ہوں. یس بالکل. تو آدھی بدی تو ویسے ہی ان پڑھ ہے. ہائر ایجوکیشن میں ایکسیس کتنے لوگ ہیں آج؟ کتنے ہیں؟ مطلب آج سے 10 سال پہلے، بالکل ٹھیک، آج سے 10 سال پہلے 1 ملین لوگ ہوا کرتے تھے. آج سے 5 سال پہلے 1.5 ملین تھے. صحیح صحیح. آج تمام پاکستان کی یونیورسٹیوں میں 2 ملین سے 2.2 ملین کے درمیان جو ہے وہ اسٹوڈنٹ ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. رائٹ. کیا وہ جو 26 کروڑ لوگوں میں سے صرف یہ 2.2 کروڑ لوگوں کا حق ہے یہ اسکول میں؟ تو پہلا سوال یہ سب سے بڑا کویسچن تو یہ ہے. ٹھیک بات، بالکل ٹھیک. which is not even 1%. صحیح بات ہے. You're getting my point. بالکل ٹھیک. اب وہ ضرورت والی بات نا، تو یس ضرورت ہے. پھر آپ نے بات کی کہ کس چیز کی ضرورت ہے. یہ پرائرٹی آپ یونیورسٹی کے اوپر چھوڑ دیں. ٹھیک. پرائیویٹ سیکٹر میں جو یونیورسٹی ہے اس کا سروائیول کوالٹی کے علاوہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ ایک بڑی یہ تو بالکل باٹم لائن ہے. بالکل. آپ دیکھ لیجئے جو یونیورسٹی کا سٹینڈرڈ نیچے جاتا ہے، بالکل ٹھیک، وہ جو ہے اس کو وہ اپنا شعبہ وائنڈ اپ کرنا پڑتا ہے. اس کو مارکیٹ میں کوالٹی کا بز ورڈ جو ہے نا وہ فوراً پھیلتا ہے. اچھا جی یہاں پر کوالٹی ایجوکیشن، یہاں پر جو کہتے ہیں نا یہاں پر ہماری جو محنت اور اس کا اینڈ انسٹیٹیوشنز لائک زیبسٹ، آپ کو پتہ ہے کہ یہ ناٹ فار پروفٹ ہے. ہاں بالکل، ٹرسٹ پہ اس کا ٹرسٹ ہے، اور اس کا ایک ایک پیسہ جو اس کے اندر آتا ہے اس کے اکاؤنٹ میں، وہ واپس اسٹوڈنٹس کے اوپر یا فیسلٹیز کے اوپر خرچ ہوتا ہے. بڑی بات ہے. اینڈ میں ایک اور مثال اس کے دے دیتا ہوں نا، کیسے ہاؤ دی یونیورسٹیز آر ورکنگ. اگر میرا آپ پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کے ساتھ مقابلہ کریں، کسی ایک یونیورسٹی کے ساتھ پبلک سیکٹر، تو جو فی میں چارج کر رہا ہوں، بعض معاملات میں پبلک سیکٹر مجھ سے زیادہ چارج کر رہا ہے. اچھا بڑی بات ہے. یہ تو وہ ٹرسٹ والی جو آپ نے بات کی، تو اینڈ دی کوالٹی آپ دیکھیں نا، دی کوالٹی صحیح الحمدللہ وچ وی آر پروڈیوسنگ. یس آپ کی بات میں بالکل ہے کہ اسکلز اینڈ کمپیٹنسیز اس کے بغیر سروائیول ہی نہیں ہے. سر آپ سے باتیں کرنے کو تو بہت دل کر رہا ہے، سچی بات ہے. آپ ویسے ہی ماشاءاللہ اتنے لرنڈ بھی ہیں اور آپ کی کنٹریبیوشن بھی ہے. سب سے آخر پہ آپ سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ نوجوانوں کے لیے کیا میسج دیں گے؟ کیا کریں وہ نوجوانوں کے لیے میسج ایک سر؟ جی بالکل، اپنا بڑی چیلنجنگ سچویشن ہے ان کے لیے، نوجوانوں کے لیے اسپیشلی ود یہ جو ٹیکی ورلڈ آئی ہے نا، نیو ورلڈ، جس کے اندر اور اسپیشلی یہ کووڈ کے بعد، تو وہ اٹس ناٹ دی بزنس سیم ایز اٹ واز ارلیئر. بالکل صحیح. تو بالکل چینجڈ ہے. تو اس کے اندر نوجوانوں کو یہ ہے کہ وہ محنت کریں دل لگا کر، اور اپنے آپ کو اڈیپٹ کرتے چلے جائیں، کیونکہ اور اپنے اسکل کو اور اس کی کمپٹنسی کو ساتھ ساتھ اڈیپٹ کریں. اور سوشل میڈیا کا بہتر استعمال، وہ بالکل، وہ تو خیر وہ پرسنالٹی کا بات ہے، لیکن یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ اپنے آپ کو اڈیپٹیشن کے اندر لے کر جائیں، ایبزارب کریں اپنے آپ کو. بالکل صحیح. یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے. اور اس کے ساتھ خاص توجہ اپنی آن دی ای آئی سائڈ، ایموشنل انٹیلیجنس، بالکل صحیح، ٹیم پلئنگ، ایمپتھی، ایک دوسرے کے ساتھ لحاظ، مروت، وہ جو ہماری اقدار جو اقدار ہیں، جو ہم وہ ان اقدار کو لے کر، اب یہ نوجوان اس کے پاسبان ہیں ان اقدار کے، بالکل ان کو یہ اقدار لے کر آگے چلنا ہے. سر تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ، آپ نے بہت ٹائم دیا، اور سر وی آر گریٹفل فار دیٹ. ناظرین، اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا. حسن بیگ کو اجازت، اللہ حافظ.